बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब दोनों ही हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आगाज़ पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन को मोहम्मद डैम के ठेका मिलने का मामला। मोहम्मद डैम का ये ठेका कैसे दिया गया? ये तो मैच फिक्सिंग है। ऑपोजिशन का एतराज़, ठेका किसी सूरत मनसूख नहीं होगा। हुकूमती वज़रा भी डट गए। सवाल अहम यह है कि क्या ये मफादात का टकराव नहीं? क्या इमरान खान अपने पुराने मौक़िफ़ और उसूलों पर कायम रहेंगे या फिर एक बार फिर से एक नया यू टर्न लिया जाएगा? ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क भर में गैस और बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे, देहातों में 10 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। मुल्क भर में गैस बहरान की वजह आखिर है क्या? वज़ारत पेट्रोलियम ने प्रोग्राम मुकाबिल को अपना तफसीली मौक़िफ़ भेजा है, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की खरबों रुपए मालियत की जायदादों का रिकॉर्ड मौजूद ही ना होने का बड़ा खौफनाक इंकिशाफ। खरबों मालियत की इन सैकड़ों जायदादों पर कब्जा माफिया समेत किराएदारों का राज। पंजाब भर की इन कीमती जायदादों की तादाद कितनी है और ये कहां कहां पर है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि दुनिया भर में जहरीली गैसों का राज है। फिजाई आलूदगी में लाहौर शहर सरे फहरिस्त। जिंदा दिलान का शहर लाहौर दुनिया भर में सबसे ज्यादा आलूदा समझे जाने वाले दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को भी फिजाई आलूदगी में बहुत पीछे छोड़ गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब के तर्जुमान ने इस बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर अपना मौक़िफ़ भेजा है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, इस चीज़ की डिटेल्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद साहब की जो कंपनी डेस्कॉन को मोहम्मद डैम का ठेका दिया गया है, क्या ये वाकई मफादात का टकराव नहीं? वो हुकूमती वजीर भी हैं, हुकूमत के अंदर उनका हिस्सा भी है और उनकी कंपनी को ठेका दे दिया गया। उनकी कंपनी के कंसोर्शियम को दिया गया है। उनकी कंपनी डेस्कॉन का 30% शेयर है, बाकी चाइनीज कंपनी का ठेका है। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छी बात है कि ये इशू डेस्कॉन का और ये मोहम्मद डैम का बन गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सिर्फ डैम का मसला नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट का। मेरा ख्याल टाइम आ गया है कि इसके मतलब कानून साजी कर लेनी चाहिए। और ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है और ये सिर्फ रज़्ज़ाक दाऊद का नहीं है। हमारे यहाँ ये तमाम ही तकरीबन मेरे ख्याल आधे पॉलिटिशियंस हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है किसी ना किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ फैमिली 1 से 6 मिले बनी और 6 से 33 मिले बनी। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बेटे सलमान शहबाज जो हैं उनकी वो कर रहे थे, हमजा भी बिजनेस करते थे। उस तरह ये शाहिद खान अब्बासी मालिक साहब सामने बैठे हुए इसके मतलब बड़ा जिक्र करते रहे हैं। एयर ब्लू उनकी चलती रही और उन्होंने अपने चहेते वो अली जहांगीर साहब को उसके अंदर वो कर लिया। उन्होंने अपने पार्टनर को एक्चुअली पहले स्पेशल असिस्टेंट लगाया, फिर एम्बेसडर अमेरिका में लगवाया। उस तरह ही मेरा ख्याल देखा जाए तो आसिफ जरदारी साहब की इतनी शुगर मिले हैं। एतजाज एहसन साहब फॉर एग्जाम्पल मलिक रियाज के भी वो लॉयर हैं, फिर उसके बाद सेनेटर भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे, कभी सिंध गवर्नमेंट के भी बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये टाइम आ गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ना एक कानून साजी कर ही लें, सबके लिए एक लॉ बना देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा मगर इस पे फिर भी एतराज़ात इस पे हैं। कल जो है फैसल वाडा साहब जो है वो बड़े ज़्यादा वो उनका एक काउबॉय स्टाइल तो है ही है ना, घोड़े पे एकदम से आते हैं दगड़ दगड़ करते और वो शूटिंग फ्रॉम द हिप, वो लिटरली he had a pistol on his hip जब वो कराची में तो ले गए थे। गुस्सा वो कर गए थे मालिक साहब बड़ा ज़्यादा। हमारे बड़ी सीनियर और बड़ी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, कुलीग हैं खलीक कियानी साहब पे। खलीक कियानी साहब का सवाल गलत नहीं था, बहुत रेलेवेंट, वेरी पोलाइटली पुट। सवाल ये था उनका कि जनाब आप अपने ज़माने में PTI और हम भी ये एतराज़ करते रहते थे, आज भी एतराज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल LNG के जो टर्मिनल्स दिए गए हैं ये सिंगल बिड, पहला एंग्रो को भी सिंगल बिड पे टर्मिनल दिया गया, सेकंड भी जो था सिंगल बिड पे टर्मिनल दिया गया। उस पे जब एतराज़ करते हैं तो अपनी दफ़ा जब आप सिंगल बिड पे करेंगे तो पहला एतराज़ तो ये है कि वो एतराज़ है। दूसरा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, सेकंड वाला तो आपको पता है उसमें खाली बिड के अलावा खामोशी भी थी, चुप कराने के लिए भी कॉम्पनसेशन भी दी गई। वो तो बहुत ही बड़ा था। फ्रॉड के दूसरी कंपनी को सेकंड टर्मिनल के अंदर इकबाल ज़ैद अहमद साहब की वो लड़ाई थी और उनको बिठा दिया गया और फिर उसके बाद दोबारा रीबिडिंग असूली तौर पे होनी थी। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, किसी और वक्त करेंगे।
مگر دوسرا مالک جو اعتراض ہے وہ یہ کہ وہ ان کا بار بار وہ یہ واڈا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہم نے دیکھیں نا نیسپاک سے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کروائی ہے. نیسپاک تھرڈ پارٹی نہیں ہے, نیسپاک گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ میرے خیال منسٹری آف انرجی کے انڈر آتی ہے. دوسرا نیسپاک کی کوئی اتنی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے. یہ فار ایگزامپل نیسپاک ہیز اے سیریس کیپیسٹی کرائسس, سیریس کیپیسٹی جو ہے نیسپاک نے جو ہے میرا خیال یہ جو نندی پور کی جو ایویلیویشن کی تھی اس کا ریسٹ از ہسٹری, وہ جو کہتے ہیں. آپ ڈیٹیل دیتے ہیں, میں بتاؤں نیسپاک کیوں ہر جگہ انوالوڈ ہوتی ہے. کرتے کیا ہے گورنمنٹ, یہ تمام گورنمنٹ سے کرتی ہیں. نیسپاک اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ہے گورنمنٹ کی. یہ پیپرا کو اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر ہوتا ہی کیا ہے کہ نیسپاک کو آپ نے سامنے رکھا, نیسپاک پھر مجھے ہائر کرتی ہے, سربت کو ہائر کرتی ہے, سیکنڈ کمپنی کنسلٹنٹس. تو یہ پیپرا کی بڈنگ وہ سارے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے فوری طور پہ کنسلٹنٹ لینا ہے مالک اینڈ کمپنی, تو آپ کرتے کہ آپ نیسپاک کو لے لیا, نیسپاک سرکاری ہے تو پیپرا میں نہیں آتی, وہ پھر اپنے سب کانٹریکٹرز ہائر کرتی ہے. تو نیسپاک کو جب ہی سناتے ہیں جی نیسپاک نے کر دیا, نیسپاک از جسٹ اے پیپر فرنٹ رہ گیا, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے میڈیم کہ کوئکلی آپ اپنی مرضی کی کنسلٹنسیز ہائر کر سکتے ہیں. اگر ویسے آپ کنسلٹنسی ہائر کریں گے نا, اس کی ایویلیویشن اور بیسس پہ ہوگی. وہ پھر 3 کنسلٹنسیز آئی ہوئی ہیں, وہ تینوں بڈ کریں گی, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا. اب ٹریک ریکارڈ آ جاتا ہے نیسپاک کا, نیسپاک پھر اپنے کو کنسلٹنٹس لے لیتی ہے. تو یہ بھی بہت بڑا ایک اسکیم ہے. اور اس سے مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے یاد آیا کہ سینیٹرز کی فار ایگزامپل سینٹ کی جو کمیونیکیشن کی کمیٹی ہے جو کہ واچ ڈاگ ہے, اس کے اندر تمام ہی ٹھیکیدار ہیں, وہ تمام کانٹریکٹر جو ہیں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اس کو چیک کریں وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. مگر وہ اگر کسی اور دن بات کریں گے. ایسے ہی تو نہیں سینیٹر طلحہ صاحب جو سے تو اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ بنے تھے, طلحہ صاحب, کافی سارے اور بھی ہیں. تیسرا ایک جو مالک اس کے متعلق ایشو یہ ہے کہ جو چائنیز کمپنی جو ہے جس کو یہ ان کی جو پارٹنر ہے کنسورشیم کے اندر, گیزوبا, بڑا مشکل سا نام ہے. گیزوبا جو ہے یہ کمپنی کی ریپوٹیشن کاسٹ اوور رنز کے لیے کہ اپنی قیمت سے زیادہ بہت زیادہ یہ پہ چلے جاتے ہیں, یہ آگے ہی بدنام ہے. اور نیلم جیلم کے اندر بھی غالباً, اگر میں غلط ہوں تو واڈا صاحب مجھے درست کر سکتے ہیں, کہ نیلم جیلم کے اندر بھی غالباً یہی کمپنی تھی. وہاں 84 ارب سے وہ 580 فون اٹھائیں گے تو غلط آپ کو درست کریں گے نا. فون آ رہا ہے آپ اٹھاتے نہیں, فون آ رہے ہیں, پہلے ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی کرتے ہیں, اس کے بعد فون کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو 84 ارب روپے سے جو نیلم جیلم ہے وہ 580 ارب روپے پہ چلا گیا تھا. ایک اور جو فائنلی اس کے اوپر آ جاتا ہے اعتراض کہ وہ اوور آل جو ہے اس کی جو پہلے کاسٹ آئی گئی تھی, جو پہلے ویلیویشن کروائی گئی تھی, وہ بتایا جاتا ہے کہ جو موجودہ جس پہ یہ ان کو ملا ہے اس سے آدھی کے قریب کاسٹ آئی تھی. تو ابھی شاید اس کی کاسٹ جو ہے نا بہت زیادہ. تو یہ اعتراضات ہیں مالک کہ جس کے متعلق جنرلی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کا پی ٹی آئی کا پہلا پروجیکٹ تھا. اور چونکہ ہمیں اس پہ ایک کویسچن اٹھانا چاہیے, جس طرح آپ نے کل وہ بھی آپ ڈسکس کرو گے, جو جواب بھی آیا ہوا تھا منسٹری آف پیٹرولیم کا. ہمارا کویسچن یہ ہے آج کے پروگرام کا کہ ہمیں ذرا نیسپاک بتا دے کہ اس کے پاس کیا کیپیسٹی ہے اس سائز کے پروجیکٹ کو اور 800 میگا واٹس کی پاور پروجیکٹ کو پورا اسیس کرنے کی. اس کے پاس کون سا سٹاف ہے, کون سے کنسلٹنٹس ہیں, ذرا ہمیں بتا دیں. جو ہم نے پہلے بات کی وہ بھی تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. وہ پھر کہتے ہیں جی آپ 1 سائڈڈ بات کرتے ہیں, چلیں ہم ایک 1 سائڈڈ ہم 2 سائڈڈ کویسچن پوچھ لیتے ہیں. ذرا نیسپاک پہلے ہمیں بتائے کہ کیا نیسپاک کی اپنی کیپیسٹی ہے, اور سیکنڈ جب نیسپاک نے کنسلٹنٹس اپنے ساتھ ملائے دوسرے, وہ کس پروسیس سے ملائے گے. کیا وہ بڈنگ پروسیس سے گزرے, کیا وہ پراپر پری کوالیفیکیشن سے گزرے کہ میں نے ایز نیسپاک ایم ڈی میں نے سوچ دیا میں نے عامر متین کی کمپنی ہائر تو بس کر دیا, اور بیکاز اس کا ایک فورن نام ہے, گورا نام ہے, تو گورے بھی بڑے بڑے شہزادے پھر رہے ہوتے ہیں. سو وی وڈ لائک ٹو نو نیسپاک کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے, اور دوسری نیسپاک نے جو کنسلٹنسی فرم ساتھ لگائی ہے. ہمیں آپ ایک کام کریں, میں واڈا صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, میں چیئرمین ویبڈا کی بات سن رہا تھا, انہوں نے دوسری کمپنیز کا نام اس طرح نہ ہسٹری بتائی نہ کچھ بتائی. 7 فورن کنسلٹنٹس بھی ہیں. فورن کنسلٹنٹس کیا ہوتا ہے, بھی ٹیل اس. یہ آج کا زمانہ 2 منٹ میں گوگل میں چیک کر کے ہمیں ہسٹری بتائیں. لیٹس سے کہ فار ایگزامپل 3 گارجز ڈیم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اگر وہ کمپنی ہے ان کے کنسلٹنٹس ہیں دین یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں 2 سوال ہیں, اپنی کیپیسٹی بتائیں اور اپنی ایویلیویٹ کرنے کی کیپیسٹی بتائیں, اور ہمیں یہ بتائیں کہ کس پروسیس کے ساتھ وہ کنسلٹنٹس انہوں نے سلیکٹ کیے.
مالک آج جو ہے نا ساری سٹوریاں تو گھوم پھر کے جو ہے نا پولیٹیکل سٹوریز تو یہ چل رہی ہیں کہ جی نواز شریف کو مشقتی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, پھر وہ چل رہی ہے جی اچھا ویسے ہم سرپرائز انلیس کوئی لاز چینج ہوئے ہوں. جو مجھے لاز میں نے پڑھے تھے جیل مینول کے, اس میں بی کلاس کو مشقتی ملتا ہے. رول یہ ہوتا تھا 4 سے 5 لوگوں کو ایک ملتا تھا, اور اگر آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے تو آپ کو ملتا ہے مشقتی. تو مجھے مشقتی ناظرین آپ کو بتا دیں وہ بھی قیدی ہوتا ہے, لانگ ٹرم قیدی ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارہ غریب غروب ہوتا ہے تو اس کو وہ لگا دیتے ہیں, اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشقتی کس بیسس پہ وڈرا کیا ہے. اگر سیکیورٹی کا کچھ آج ایک سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی تھی ایک اخبار میں کہ جی وہ اندر باہر خطرہ, کوئی خطرہ نہیں. آئی تھنک مگر یہ بتائیں مالک, یہ غلط بات ہے. یہ بتائیں کہ وہ ان کی قید با مشقت ہے, تو جس کی قید با مشقت ہوتی ہے اس کو مشقتی الاؤڈ ہوتا ہے. وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. مشقت, آپ کی مشقت اور چیز ہے, آپ کی مشقت بھی اور قسم کی ہوتی ہے. آپ کی ٹیچنگ کی ہوگی, اس قسم کی مشقت ہوتی ہے. وہ ڈفرنٹ ایج کا فیکٹر دیکھتے ہیں, تعلیم کا دیکھتے ہیں, آپ کا اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں. اول تو سمبڈی آف ہز سٹیٹس میرا تو خیال تھا شاید A کلاس ملے گی, چلیں B کلاس مل گئی ہے. تو یہ آئی تھنک یہ تھوڑا سا دس از ہٹنگ بلو دا بیلٹ, ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سٹوری ہے ہیومن اینگل کی کر لیں یا 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, مگر اصل سٹوری جو آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے عام شہری کی اس وقت زندگی, خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں, یہ ہے کہ گھر کے اندر اس کے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, باہر نکلے تو سموگ ہے. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جانے دیکھیں باہر سموگ مارتی ہے, گھر میں بیوی مارتی ہے, بیچارہ کہاں جائے, لاہور کا شہری کہاں جائے. نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. تو ہم نے بجلی, پہلے تو یہ ہے کہ وہ بجلی جو ہے بجلی کا ابھی 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 گھنٹے مختلف وہ آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فاگ کی وجہ سے ہے, کیونکہ فاگ کے اندر سر ٹرانسلیشن کی کوئی پرابلم فلپ کر جاتی ہے وہ ہے. مگر فاگ بھی کیوں ہے اور یہ سموگ بھی کیوں ہے وہ ایک اس پہ سٹوری کریں گے. مگر ہم نے کیونکہ یہ ٹچ کر رہے ہیں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے آدھے پاکستان کے چولہے بند ہیں, گیزر بند ہیں, اور بالکل ہیٹر نہیں چل رہے, اور سردی بڑھتی جا رہی ہے. اور عام آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اگر چولہے نہیں جل رہے تو وہ کیوں نہیں جل رہے. اس کے پیچھے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. مالک صاحب نے ویسے کل بڑا اچھا جملہ کر دیا تھا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, پر تھوڑی سی جو راکٹ سائنس ہے وہ ہم نے وہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی تھوڑے آسان الفاظ میں, تو وہ اس پہ پھر آج منسٹری آف پیٹرولیم کا جو اپنا ورژن آیا انہوں نے بتانے کی کوشش کیا. ہم نے بنیادی طور پہ یہ کہا تھا کہ یہ جو ساری گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ جان بوجھ کے کی گئی ہے, اور اس کے متعلق ہمارے جیسے لوگ بھی, محمد مالک صاحب اور ہم جو ہے پچھلے 4-5 ماہ سے شور مچا رہے تھے کہ یہ انہوں نے جان کے LNG کی امپورٹ, اس کے جو کارگوز تھے وہ رکوائے ہیں, اور اس کی جو ڈیمانڈ پیش کی جاتی ہے اس کو روکا ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سوئی سدرن اور سوئی ناردرن پہ. یہ ہے اصل ایشو منسٹری کا, یہ ساری پالیسی میکنگ وہاں سے ہے. اس پہ جب ہم بات کریں گے کہ یہ گن جون سا ہے نا, یہ ہے اصل گن منسٹری کا ہے. جو پلانرز بیٹھے ہیں, جو سو کالڈ حرفن مولا DMG گروپ ہے نا, جس کے پاس دنیا کی ہر چیز کا علاج ہے سوائے اپنا. وہ سمجھتے ہیں زراعت بھی وہی چلائیں گے, ٹیکنیکل سبجیکٹس وہ ڈیل کریں گے, ہر چیز وہ ڈیل کریں گے. اس پہ ہی بات کریں گے کہ کیوں یہ کرائسس ہے. مگر بنیادی طور پہ ہمارا یہ کہنا تھا, ہمارا نہیں, اب تو آبویسلی سامنے آ گیا کہ 4 ماہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہونے جا رہی ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے وہ امپورٹ نہیں LNG کی ٹائم پہ ہونے دی تاکہ فرنس آئل استعمال کیا جا سکے, جس کی وجہ سے اس وقت 22 ارب روپے کا ایک تو پاکستان کو نقصان ہے, دوسرا کہ ہمارے گھروں کے چولہے نہیں چل رہے. اور جبکہ ہمارے جیسے لوگ بھی وارن کر رہے ہیں, میڈیا میں بھی آ گیا, تو انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک انکوائری کروائی, پہلے وہ رد کر دی گئی. اس کے بعد ایک دوسری انکوائری کروائی گئی کہ اسد حیاء الدین جو کہ پیٹرولیم سیکٹری ہیں ان سے کہا گیا, تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کل کیا, انہوں نے کہا جی سسٹمیٹک فیلئر ہیں.
تو خبر یہ ہے محمد مالک صاحب کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دوسری انکوائری بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کافی جو ہے منسٹری پیٹرولیم منسٹری کی اور پیٹرولیم سیکرٹری اسد حیاء الدین صاحب کے ساتھ یہ کہا ہے جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ پن ڈاؤن کریں، یہ آپ یہ نہ بتائیں کہ ہم فیوچر کے اندر اس کو ٹھیک کر لیں گے، پہلے ماضی ایکسپلین کریں کہ وائی ڈڈ اٹ ہیپن ان دا فرسٹ پلیس، یہ ایسی نوبت آئی کیا؟ یہ جو بات ہے نا سسٹمک فیلیئرز، یہ اب کور ختم ہوگا، آپ کو اسپیسیفک میں جانا پڑے گا، جب جن چیزوں کے اسپیسیفک نتائج ہیں، اسپیسیفک کانسیکوینسز ہیں، اسپیسیفک افیکٹ ہے عام آدمی کے لیے، تو اس کی وجوہات بھی اسپیسیفکلی آنی چاہیے، پن ڈاؤن ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا کمبل پہ آدھے ہوتے ایک کمبل رکھا ہوا ہے کہ جی یہ سسٹمک ایشو ہے تو یہ کمبل ڈال دیں, یہ کمبل اب ہٹے گا ورنہ یہ مسئلہ نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے, ابھی ذرا بریک کی جانب وقفہ لے لیں, وقفے لینے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ورژن کیا آیا ہے اور وہ مذہقہ خیز ورژن ہے, اس کے متعلق پھر ہم اپنا ٹھیک ہے. چلیے ایک بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. وزارت پیٹرولیم نے پروگرام مقابل کو جو اپنا تفصیلی موقف بھیجا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی جو کھربوں روپے مالیت کی جائیدادیں ہیں ان کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے, اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزارت پیٹرولیم نے پروگرام مقابل کو جو موقف بھیجا ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. یہ مالک صاحب اس وقت پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی ماننے سے قاصر ہیں, اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ورژن دیا ہے پیٹرولیم نے یہ کیا دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کیونکہ وہ ایل این جی ہم امپورٹ نہیں کر سکے جو کہ سستی پڑتی ہے, اگر ایل این جی سے آپ بجلی بنائیں تو وہ تقریباً 8 روپے کی پڑتی ہے, اور اگر آپ فرنس آئل سے بنائیں تو 14 روپے کی پڑتی ہے. تو کیونکہ ہم نے فرنس آئل استعمال کیا تو 22 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا ہے. اب یہ ان کا ورژن کیا ہے, ورژن سنیں. انہوں نے کہا جی ورژن یہ ہے ہمارا کہ ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے فرنس آئل کی وہ اتنی کمپلیٹ ہو چکی, اتنی فل ہو چکی ہوئی تھی کہ ہمیں اس کھپت کو کہیں نہ کہیں فرنس آئل کو کیونکہ استعمال کرنا تھا. جب یہ سٹوریج کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ مزید آئل, ریفائنڈ آئل جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو رکھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کو استعمال کرنا تھا تو اس لیے ہم نے پھر ایل این جی نہیں باہر سے منگوائی, اس کی ڈیمانڈ نہیں کریٹ کی. پہلا تو ان کا ورژن یہ ہے. اب اس پہ 2-4 سوال ہیں, مالک صاحب کے پاس میرے سے زیادہ سوال ہیں, میں کوئکلی 2-4 جو مجھے نظر آ رہا ہے. پہلی تو یہ ہے کہ یہ ریفائنریز جو ہیں جو فرنس آئل بناتی ہیں, پہلی تو ان کو اتنی بنانی نہیں چاہیے, 25% کی وہ بناتی ہیں. یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو مالک صاحب کل کہہ رہے تھے 80%, 40 سے لے کے 80% پروفٹ بناتے ہیں. گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ ان کو بیل آؤٹ کرے؟ کیوں ان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کا فرنس آئل استعمال کرنا ہے تو گورنمنٹ اپنا 22 ارب روپے کا نقصان کر لے, ایل این جی کا نہ کرے, اور ان کی فرنس آئل استعمال کرنا لازم ہے, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا شک نہیں, ہمارا یقین ہے کہ جان بوجھ کے, کیونکہ یہ 4-5 ماہ سے یہ بھی ہم شور مچا رہے تھے کہ یہ سٹوریج جان کے بھر رہے ہیں, انہوں نے جان کے اس کا سدباب نہیں کیا, سٹوریج کو پورا کمپلیٹ کر دیا, پھر ایک دم ایک کرائسس کریٹ کر دیا کہ جناب چونکہ وہ ہماری سٹوریج نہیں ہے تو ہم پیٹرول جو ہے وہ سٹور نہیں کر سکتے, تو وہ کرائسس آ گیا ہے تو جلدی سے اس کو خالی کریں, یہ جو ڈرم ہے وہ کروائیں. تو جان بوجھ کے وہ کریٹ کیا گیا, اس کے پیچھے یہ پیسے بنائے جانے تھے. پہلا تو ان کا یہ, پہلے مالک صاحب اس پہ آپ ریفائنریز کے رول پہ کیونکہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, پہلے آپ بول لیں پھر ان کا دوسرا ورژن بتاؤں گا. ریفائنریز پہ تو میں ابھی عامر اس ویکینڈ پہ ایک پروگرام کروں گا, میں ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ امپیریکل یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس پروگرام میں انشاءاللہ فرائیڈے یا سیٹرڈے یا سنڈے کو کہ کب کا پالیسی چینجز ہوئی اور اس کے بعد کیسے ان کے منافع گئے. کچھ ریفائنریز کا جو اینول پروفٹس تھے وہ پہلے ہی 15-20% میں تھے, وہاں سے 300% بھی بڑھے. یہ اربوں کی گیم ہے ساری. جب اس کے اندر آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, لیکن آج ایک اور سکینڈل بھی بات کر لیں جو ابھی ایک نیا ڈرامہ, کل آپ ڈیٹا پڑھ رہے تھے, آپ کو یاد ہے میں نے بتایا اتنا اس کو زیرو مل رہا ہے. ایک فرٹیلائزر کو پہلے آئل مافیا کی بدماشی تھی یہاں پہ سربت, پھر ریفائنریز کی بدماشی ہے, اب فرٹیلائزر کیا کر رہی ہے؟ فرٹیلائزر کے پاس اس وقت 9-10 دن کا فرنس آئل کا سٹاک ہے. اب انہوں نے ایل این جی کا فرٹیلائزر کا سٹاک ہے, فرٹیلائزر کے پاس آئل کا بتاتا ہوں آپ کو. اب کر کیا رہے ہیں, ان کو گیس دیتے تھے نا اپنا چلانے کے لیے, ان کے پاس جب یہ تنگی آئی سب کچھ, ان کے پاس 10-10 دن کا سٹاک ابھی ہے فرٹیلائزرز کے پاس آئل کا.
اب انہوں نے کھپ یہ ڈال دیا، شو ڈال دیا کہ ہمیں آپ گیس دیں، ورنہ اگر آپ گیس نہیں دیں گے تو ہم جو سی فرٹیلائزر کی قیمت اتنی اوپر چڑھ جائے گی، آسمان پھاڑ کے آگے نکلے، جو ہمیشہ کرتے ہیں. اور کچھ فرٹیلائزر کمپنی سال میں 2 بار انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا ہوا ہے. اتنا پروفٹ ہے. اور جو سبسڈی کسانوں کو ملنی چاہیے تھی ڈائریکٹلی وہ دیتے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز کو ساری ہماری حکومتیں، اور وہ پھر بھی وہ چھرا گھومتی ہیں. اینی وے اب ہو کیا رہا ہے، ابھی آپ کے انہوں نے اسٹاک لے لیا ہے، انہوں نے کارگوز لے لیے 3 LNG کے. سو 11 جنوری آنورڈس آپ کی بہت بہتری آ جائے گی پاور پروڈکشن میں اور سب کچھ میں. اب آج تک کا تاریخ کیا ہو گئی ہے؟ 3 تاریخ. اب 3 اور 11 کے درمیان میں 7-8 دن رہ گئے ہیں. اب فرٹیلائزرز نے پورا پریشر ڈالا ہے کہ ہم نے فرنس آئل نہیں جلانا، آپ ہمیں جناب گیس ہی دیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے، ہر ایک کے کھانچیاں اگین یہ جو منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز، ان سے بڑے شاید کرمنلز اس ملک میں نہ ہی ہوں. اب یہ کر کیا رہے ہیں، اب یہ ان کو انہوں نے زبانی تو ایکسیڈ کر دیا کہ ہم آپ کو دیں گے. اب ہوگا کیا جب آپ ان کو گیس دیں گے، یہ کم از کم جو سا ہے نا 8 سے 10 ارب روپیہ ہمیں ٹھک جائے گا، بیکاز وہ جب آپ گیس ان کو دیں گے تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو فرنس آئل چلانا پڑے گا، آپ کو گیس کا شارٹیج ہوگی، پھر آپ اس کو میٹ کریں گے. سو 8 to 10 بلین کا ٹیکہ ایک اور ہمیں لگنے والا ہے. پہلے آئل مافیا سے کچھ بچے، کچھ لڑے ہم، کچھ وہاں سے بچا، پھر آگے آپ کے ریفائنریز والوں کے چکا پان، انہوں نے وہ بند کر دی 2 آئل فیلڈز، اس کے انہوں نے جان کے کام کیا، بدماشی سے آپ کو فورس کیا. اب یہ فرٹیلائزر والے اس سے ریلیٹڈ یہ ہے مالک کے جو ورژن ان کا آیا ہے پیٹرولیم منسٹری کا، انہوں نے کہا کہ جی پاور والوں کا قصور ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کیونکہ نہیں دی ہوئی تھی تو اس لیے. مزے کی بات ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، پاور کو سب سے کم دے رہے ہیں. پاور کو LNG جو ہے وہ پاور کو نہیں دے رہے ہیں. پاور کی جو ہم نے کل فگرز بتائے تھے جو قلت ہے، وہ سب سے زیادہ قلت جو اس وقت پاور سیکٹر میں ہے، بجلی کی بھی، جس کی وجہ سے پارٹلی جو بجلی کی کمی ہے اس لیے بھی ہے کہ وہ فرنس آئل پوری ضرورت نہیں کر پا رہی. وکی کا فار ایگزامپل LNG سے چلتا ہے، وہ بند پڑا ہوا ہے، وہ چل ہی نہیں رہا، تو پاور کو نہیں دے رہے، بہانہ کر رہے ہیں پاور کا. سارا مدعا ڈال دیا انہوں نے پاور سیکٹر پہ. میری تجویز یہ ہے کہ ہم نے یہ پرائم منسٹر نے آلریڈی سرزنش تو کر دی ہے، سیکنڈ ان کی رپورٹ کر دی ہے. مالک جو آپ نے کل بات کی تھی اس کے اوپر، جس طرح کہ یہ JIT کی رپورٹ پیپلز پارٹی کے اوپر آئی ہے، کیا نام ہے، احسان صادق صاحب ہیں وہ FIA کے، کوئی احسان صادق جیسے کوئی شخص جو ہیں ان سے یہ انکوائری کروائی جائے. یہ اگر آپ نے اور ان کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ اس کا فورنسک آڈٹ کروائیں اور اس کی تشخیص کریں، تفتیش کریں اور تشخیص کریں. کیونکہ اگر تشخیص نہیں کریں گے اور تفتیش نہیں کریں گے تو یہ ریویمپ نہیں ہو سکتا. اگر میں لاسٹ منٹ کمپلیٹ کر دوں مالک، کہ یہ اتنا بڑا میس ہے کہ یہ ریکر کرتی رہے گی، یہ پاور کی اور پیٹرولیم کی لڑائیاں چلتی رہیں گی اور انرجی کے پرابلم ون آفٹر انادر رہیں گے، اور پاکستان کا عام آدمی کا چولہا بھی نہیں جلے گا اور بجلی کے پرابلم بھی رہیں گے، اور یہ اربوں خربوں کے نقصان ہیں. میں کل آپ کے پروگرام میں ایک بات کر دی، میں نے کہا جی پرانے DGs کو چیک کریں، MDs کو چیک کریں. اب یقین مانے غلطی ہو گئی، میں آن ایئر معافی مانگتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کسی کی انکوائری نہ کریں. میں فون سن کے ڈک ٹک پاگل ہو گیا. تسی کی چاہتے ہو میں کہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں نے معاف کر دیو. لیکن ایک چیز پاور کی میں ذرا کلیئر کر دیں، یہ پاور بہت بڑا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے سارا ایشو پاور کا، جیسے آپ نے بالکل کہا، سارا ملبہ ڈال دیا. ان کے جب ڈیٹا دیکھتے ہیں 70 to 80% ڈومیسٹک اور کمرشل انٹرپرائزز کے لیے گیس ان کو چاہیے. امپریشن یہ دیا ہوا ہے پورے ملک کو کہ شاید 80 سے 85% جتنی ہماری گیس امپورٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، وہ پاور میں جاتی ہے. اس لیے جی سارا گڑبڑ ہو رہا ہے. چلے یار پاور کا آپ نے ڈیمانڈ کا مک اپ کر دیا، وہ بھائی جو باقی آپ کو 80% گیس آپ نے دینی تھی اس کی پلاننگ کہاں پہ ہے؟ پرابلم صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں بیوروکریٹس جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے ان منسٹریز میں، ہمیں چاہیے ٹیکنوکریٹس، سیریس ٹیکنوکریٹس جو آئیں. آتا ہے ایک سیکرٹری آتا ہے، 4 DG لگتے ہیں، سب بیوروکریٹس ہیں. آج سروے آف پاکستان میں لگے ہوئے، کل آگے وہ ادھر آ جاتے ہیں، یہاں سے ایگریکلچر میں چلے جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں ان کو پہلی بریفنگز ملتی ہیں. بریفنگز میں سارے آپ کی طرح میری طرح کے جو نمبر 2 والے بندے ہوتے ہیں، ٹائیاں شائیاں لا کے انہوں نے کہتے ہیں اچھا چھوٹے بودے شودے واقع، میں تو نہیں بودے وانے. تو مطلب یہ سربت آ گئی وزیر، ہم نے جناب ہم ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم نے بڑی ٹپ ٹاپ کر کے
پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی, وزیر پہلے دن امپریس ہو گئی, اوہ یہ ایسی ہے. اینڈ دین وی میک دیم سی دا ورلڈ تھرو دی آئیز آف ویسٹڈ انٹرسٹ. ضروری نہیں کہ وزیر آتے کرپٹ ہو. وزیر کو جو پہلی بریفنگ دیتے ہیں اور جو 2-3 بریفنگز دیتے ہیں, یہ بیوروکریسی ملی ہوئی ہے ساتھ, اور خود بھی نالائق بھی ہیں. یہاں پہ جتنی کرپشن ہے اتنا انکمپٹنس کا ایشو بھی ہے, یہ خود بھی سمجھتے ہیں. مالک یہ جو آپ ٹیکنوکریٹ کی کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کا ایک بہت بڑا کرائسس وقت ہے کہ فار ایگزامپل اس کے اندر میرا خیال کو 10 کے قریب جو ہے نا کارپوریشنز آ جاتی ہیں منسٹری آف پیٹرولیم میں. اس وقت تمام کے بورڈ, ایک تو یہ بورڈز کا بہت بڑا ڈرامہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا بڑی بڑی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے وہ لاکھوں کروڑ پہلے لیتے ہیں. اس وقت ان کی کیونکہ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, ان کے بورڈز کو چینج کرنا ہے, تو ان کو فار ایگزامپل 40 کے قریب ڈائریکٹرز چاہیے, اور ایک ڈائریکٹر کے لیے تین نامینیشن چاہیے. 120 ان کو ایکسپرٹ چاہیے پورے پاکستان میں. 120 بورڈ سے آپ کو بتا دوں, آپ کو یاد ہے یہ بورڈ کی بہار ایک لوگوں کو بتا دوں, کرائسس سن لیں. 120 آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے پورے ملک میں. 120 ٹیکنوکریٹ ہیں ہی نہیں ہے. پہلی بات مل جاتے ہیں باہر سے, ملتے ہیں آپ لوگوں کو دیں تو ایگزیکٹلی باہر سے یا کہیں سے وہ لانا پڑے گا. مگر یہ میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا میس ہے کہ یہ جو ہے نا یہ غلام سرور صاحب وہ ٹپکل پولیٹیشین ہے, یہ اتنے ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ یہ بس کی بات نہیں ہے. اس کے سولوشن سے پہلے تفتیش ہوگی. ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ سے دیکھ لینا, پورے سندھ کی گورنمنٹ سامنے آ گئی نا کہ یہ وہ ایکسپوز ہو کے رہ گئی کہ اندر کی ورکنگ کیسی ہے. تو اس کی ایک جے آئی ٹی جب ہوگی, یہ سارے کی ہوگی, تو یہ سارا سامنے آ جائے گا کون کہاں پہ بیٹھا کیا ڈرامہ کر رہا ہے. سر آپ میں تو پھر وہی مطالبہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ پچھلے 6 ڈی جی آئلز, ڈی جی گیس, ایم ڈیز اور سیکرٹریز پیٹرولیم منسٹری کے, آپ ان سب کی ایک پراپر جے آئی ٹی کی ایسٹ انکوائری ہونے دیں. آپ انکوائری نکال لیں, خود ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنی بڑی گیم. ای پی اے کے متعلق ہمیں بات کرنی ہے, انہوں نے بھی اپنا موقف بھیجا لاہور میں. جی پہلے تو اسموگ کا بتا دیں کہ ہم نے کہا کہ گھر کے اندر چولہا اور گیس نہیں ہے, باہر اسموگ ہے. لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر جنرلی جو ہے اس وقت جو بری حالت ہے کہ بالکل ویزیبلٹی نہیں ہے, موٹر ویز بند ہیں, اور لاہور کا یہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو بھی کہہ لیں یہ آ گیا ہے کہ دنیا کا موسٹ پولیوٹیڈ شہر ہے. اس کا ایک ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتی ہے جو کہ پیمانہ ہے یہ اس چیز کا کہ کتنی پولوشن ہے. تو لاہور میں اس وقت جو ہے وہ آج صبح جو لی گئی ہوئی ہے وہ 494 ہے. 494 ہے. 300 کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ 300 سے کراس کر جائے تو ایمرجنسی لگ جائے. سکول بند ہو جانا چاہیے, دفتر بند ہو جانا چاہیے, ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگ جانا چاہیے. دنیا بھر میں یہ لے ڈاؤن کیے جاتے ہیں یہ قانون کہ اگر 300 سے کراس کرے. یہ 500 نہیں مالک, دس از ناٹ دی اینڈ آف دا سٹوری. 500 آج صبح تھا. لاہور کے کچھ ایریاز ہیں جہاں کی جو پکچرز لی گئی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو کوئی ایک علاقہ ہے جو جہاں پہ کارخانے بڑے ہیں, سندر انڈسٹریل زون ہے, وہاں پہ 700 ہے. پنجاب اسمبلی جو لاہور کا سینٹر ہے مال روڈ کے اوپر, وہاں 600 تک گئی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے اس کے علاوہ کئی ایریا ہیں جہاں 700 سے بھی کراس کی گئی ہوئی ہے. تو ابھی پتہ نہیں وہ خبر صحیح ہے نہیں کہ لوگوں نے یو سی ایل اے نے فار ایگزامپل یہاں کی اپنے اس میں فار ایگزامپل شاید کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, کہ اپنی کینسل کر دیا. ان کو کوئی وزٹ آنا تھا کہ اس ملک میں نہیں جایا جا سکتا, کسی اور ملک میں دنیا میں اگر امریکہ میں آئے تو قیامت آ جاتی. انہوں نے ٹوٹل ایمرجنسی کر دینی تھی. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ اس کے جو ہیلتھ ہیزرڈز ہیں بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, ہمارے یہاں محاورے ہمیں رب نیڑے کے قصون, ہمیں تو وہ زخم سیریسلی لیتے ہیں, اس میں خون نکل رہا ہو, کٹ لگو, یہ ہم سمجھتے ہیں انگریزوں کی بیماری ہیں, انوائرمنٹ کی ہوتا ہے. اور یہ بچوں کو خاص طور پہ دس از ویری کینسرس. اس کے بڑے کارسینوما اور اس کے کیسز بہت بڑے ہیں. اس وجہ سے یہ بڑا سیریس ایشو ہے, بہت ہی سیریس ایشو ہے. اور جو آپ نے وقفہ تو نہیں لینا, چلیے وقفے کی جانب چلے جاتے ہیں. بالکل مجھے بھی وقفے کی طرف بڑھنا ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہمیں جو اپنا موقف بھیجا ہے ای پی ایجنسی پنجاب کے ترجمان نسیم احمد صاحب, ان کا موقف بھی آپ کے ساتھ شامل کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے کھربوں روپے مالیت کی جائیدادوں پر جو قبضے کیے گئے ہیں اس کی بھی بڑی خوفناک ڈیٹیل ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک
بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ای پی ایک ترجمان کا موقع پہلے آپ کو شامل کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے کئی اقدامات کیے ہیں اور ویب سائٹ پر جو چلنے والی اسموگ سے ریلیٹڈ تمام خبریں بے بنیاد ہیں. 1 اکتوبر سے 16 دسمبر تک دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور آگ, کوڑا اور ٹائر جلانے کی جو خلاف ورزی پر ہے وہ 600 FIR درج کی گئی ہیں, دفعہ لگا دی گئی ہے. اس کے اوپر آپ نے مزید کوئی آپ فون چیک کر رہے تھے عامر صاحب؟ نہیں میں ایک سیکنڈ, ہم بریک کے اندر جو بحث کر رہے تھے گیس کی 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں جواب پڑھا تھا. میری پڑھنے والی اینک نہیں, اس لیے اگر غلطی ہو جائے تو آپ مجھے درست کر دیجیے گا. ہم نے گیس پہ واپس 2 منٹ کے لیے آ جائیں. پیٹرولیم منسٹری کی 2 باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کا جو سوال نمبر ہے نا, یہ کون سا سوال ہے آپ کا عامر صاحب, سوال نمبر 3 کا جب جواب دیتے جا رہے ہیں, سوال بھی ذرا بتا دیجیے گا کوئی کون سا سوال. وہ تھا جی کہ آپ لوگوں نے فرنس آئل کا بلٹ اپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاؤ ڈڈ یو ناٹ سی دا فرنس آئل بلٹ اپ؟ 3 مہینے سے یہ ہونے جا رہا تھا. نہیں لیکن چیتے ہیں. میں بڑا امپریس, میں بیوروکریسی سے, کاش میں اتنا بوڑھا نہ ہوتا, میں بیوروکریٹ بننا تھا. اگلے جنم میں بیوروکریٹ بنوں گا میں. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا اور ریفائنریز کو بار بار پوچھا ہم نے کہ بھی یا انہانس کریں اپنی اسٹوریج کیپیسٹی یا ایکسپورٹ کے لیے کریں. بار بار ہم نے ان کو کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا ڈیم ڈیوٹی کی فیسلٹی ہے, دوسرے ان کو اپنی ریفائنریز کے لیے لوگوں سے پیسہ لگا کے ان کو دیے گئے کہ آپ اپنی ریفائنریز بلڈ اپ کریں. بار بار پوچھنے کی کیا مطلب ہے؟ آپ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اگر آپ ان کو ایک چیز کہتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں پھر بھاڑ میں جائیں. آپ ان کو پھر بیل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو بار بار اتنا ریڈیکولس. اور لیکن اصل چیز جو یہ ہے جو کلاسک ہے, انہوں نے کہا کہ جی ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی پوٹینشیل ڈسرپشن ان سپلائی آف پیٹرولیم پروڈکٹس ان دا کنٹری اسپیشلی جیٹ فیول ٹو ڈیفینس ایویشن سیکٹر. اچھا جس چیز میں کور اپ کرنا ہو نا ادھر سیکیورٹی کا ڈر ڈال دو. جی اگر یہ نہیں ہوگا تو جیٹ فیول ہوگا. ذرا ہمیں بتا دیں کتنا جیٹ فیول آتا ہے. وی وڈ لائک دا منسٹری ٹو ٹیل اس کتنے کا جیٹ فیول بکتا ہے اور کیا اس کی آلٹرنیٹ ریسورسز کہاں ہیں. کتنی جنگوں میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں آلٹرنیٹ نہیں ہے. پوری دنیا کے پاس جیٹ فیولز ہیں جن کی اپنی ریفائنریز نہیں ہیں, تو جیٹ فیول آتا ہے. یہ ہر بات میں ڈیفنس ڈال دو, جس طرح ہوتا ہے نا نیشنل انٹرسٹ. آپ نے کسی کو خاموش کرانا, صحافی کو نیشنل انٹرسٹ میں بات نہ کرو, ہر جگہ ڈیفنس. لیکن اس سے بھی کلاسک ہے. پھر یہ بریلین جو پلانرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جی سمری کی بنائی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے لیے, جس میں ہم نے فالوئنگ پروپوزلز ور سبمٹڈ. اچھا میں نے کوئک ریڈنگ کی ہے. I think it is this stupid, I don't know. So if I'm wrong, correct me, Amir. کہتے کیا ہے کہ power division may make arrangements to run some furnace oil based power plants to account for 10,000 metric tons per day oil refineries production through the year irrespective of seasonality, especially at HUBCO, Atak General Limited, etc. Atak General Limited. یعنی کہ جو مجھے سے سمجھ آئی ہے کہ جی آپ 10,000 میٹرک ٹنس پر ڈے کی آئل آپ ایلوکیٹ کر دیں کہ اس سے پروڈکشن ہو, پھر اس کا ریٹ دوسرے کا ریٹ آپ ریفائنریز کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں ایز اے میٹر آف پالیسی. یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ نہیں یہ ویسٹرن گروپس اچھا وہ پھر شکر ہے کہ کمیٹی نے نہیں کیا, انہوں نے اس چیز کو آگے بھی ڈالا. اب جا کے ان کی امپورٹس بند کی ہیں فرنس آئل کی, اور اب یہ جو یہاں سے جو اگر ایکسیس ہے تو اس کو ایکسپورٹ سے مالک اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ اس وقت پھر آڈٹ ہوگا. یہ کافی سارا جو پی ایس او کو دیا جاتا ہے کچھ اور آئی پی پی کو سپلائی کی جاتی ہے, اس میں کھانچے ہیں آڈٹ ہوتا ہے. اسی میں 3 میں ہے ان ایڈیشن, اسی میں پوائنٹ 3 ہے in addition to the above the power division may uplift local product available with oil refineries for stock build up at their respective power plants. دیکھیں ہوا کیا تھا جب ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا تھا تو ان کو ڈرا بیکس دیے گئے, ڈیوٹیز میں کنسیشنز, پیسے ویسے سب کچھ کہ فرنس آئل کم بناؤ 25% کی بجائے 5% بنانا چاہیے. 35 سے 40% تک بناتے ہیں. آپ کو 5% سے زیادہ نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت کیا ہے, پیسے آ رہے ہیں, لاٹری نکلی ہوئی ہے, ہم کیوں سبسڈی ملی ہے, ہمارے سبسڈی مل رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پرائیویٹ کمپنیز کو جون سا ہے ہم نے ابھی بھی ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. آپ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ ایک سیکٹر کو, اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو فائدہ دے رہے ہیں, چلیں وہ بھی ہم کڑوا گھونٹ پی لیں کہ خالی پیسے چھاپ رہے ہیں آپ. یار آج آپ اس کو یہ پیسہ دے رہے ہیں جو ان کو بلینز دے رہے ہیں وہ تو علیحدہ, اس کی وجہ سے جو بلینز ٹینز آف بلینز کا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے آپ کی پروڈکشن کاسٹ پہ, بجلی کی کاسٹ پہ, سب کچھ وہ علیحدہ ہے. تو اگر آپ ان کو 10 بلین دیتے ہیں
تو اس کا ایکومولیٹڈ افیکٹ جو ہے کوئی 40-50 ارب ٹھک جاتا ہے. تو مالک مجھے آپ کی ایک آرگیومنٹ سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا یہ بابوز جو بیٹھے ہوئے ہیں پیٹرولیم کے اندر جو ہیں اور پاور کے اندر ان کا ہی قصور ہے. ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے, مگر وہ جو سوئی گیس کمپنیاں ہیں, سوئی ناردرن اور سوئی سردرن جو ہے, وہ بھی اتنی سب مل جل کے یہ کھانچہ بنایا جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا میس ہے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس کی تشخیص نہیں مرض کی جائے گی اس کا حل نہیں نکلے گا. اگر یہ ون آف ہیئر اینڈ دیئر پیچز لگا دیے گئے تو یہ گند پڑا رہے گا. یہاں پہ جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت ہے. اس کی تفتیش اور تشخیص پہلے کر لیں, ریویمپ تب ہو سکے گا, ورنہ یہ کوئی چھوٹی موٹی یہ ڈپارٹمنٹل انکوائری سے کام نہیں چلے گا. اور خالی ایک چیز کوئکلی, خالی یہ ملک سا ظلم کی بات نہیں ہے. ان کارپوریشنز میں چاہے سوئی سدرن ہے, چاہے سوئی ناردرن ہے, چاہے منسٹری آف پیٹرولیم ہے, اس میں بڑے بڑے کمپٹنٹ ایماندار لوگ بھی. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو سے ایماندار کمپٹنٹ لوگ ہیں وہ رگڑے جاتے ہیں, اور وہ بیچارے جو ایمانداری سے اپنا رسک کما رہے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا ڈرٹی ایکٹس اور دا انکمپٹنٹ پیپل. اس لیے بھی اسکروٹنی بہت ضروری ہے کہ جو سے ان آرگنائزیشنز کے اندر اچھے لوگ ہیں, اور میرا بلیف ہے کہ میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے. دے آر گڈ پیپل ہو مین ویل, جو آپ کی میری طرح کماتے ہیں, اپنے گھر چلا رہے ہیں, آنیسٹلی کما رہے ہیں. لیکن یہ اوپر کی کائی بیٹھ جاتی ہے جہاں انکمپٹنس اور کرپشن ملتی ہے. اس لیے بڑا ملک کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بڑا ڈیٹیلڈ آڈٹ ہو, پرفارمنس آڈٹ ہو, اور اس کے ساتھ جس طریقے سے کیا جائے, جہاں ہم نے پہلے سوال اٹھائے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس ڈیم کے پروجیکٹ میں کہا کہ ہمیں جب بتا دیں اگر نہیں ہوگا, اگر یہ نہیں ہوگا مالک, تو جس طرح پچھلا جب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی تو 480 کا سرکولر ڈیٹ تھا, تو وہ اب یہ 1300 ارب روپے 1300 ارب پہ آ گیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے 755 بلین سرکولر ڈیٹ چلا گیا ہے, اور ٹوٹل لائبلٹیز جو بن گئی ہوئی ہیں وہ 1 ٹریلین 1.3 ٹریلین. اس کو یہ ہوگا کیا, اگین ان کی پیمنٹس ہوں گی, یہ دوبارہ ریکر کرے گا اگین اس سائیکل میں, اور آپ کو اور مجھے نہ ہمارے چولہے جلیں گے اور بل ہمارے ڈبل ہوں گے. سو اس لیے ہم آدمی کو انوالو ہونے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی بات اور ہے, جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کردہ ادا کر دیا گیا تھا, ٹیکنیکلی ادا اس طرح نہیں ہوا تھا. وہ جو ڈیٹ تھا نا, جو 400 ارب بھی تھا, 480 ان کو دیا, اور وہ ڈیٹ ایکچولی ایک اور کمپنی میں پارک کر دیا گیا جس میں سود بھی ٹھکتا ہے. وہ ہوا میں غائب نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا میں نے 480 کو دے دیا اور وہ چلا گیا. دیٹ 480 کی لائبلٹی وہاں سے ہٹا کے ایک اور کمپنی میں بک کر دی گئی, جس کے اندر ہم انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں. سو بیسکلی اگر بہت ہی ہارڈ ٹیکنیکلی دیکھا جائے that money is still owed and we still owe that money, تو یہ اب جو 1.3 ٹریلین بھی ہے, اگر آپ یہ کل دے دیتے ہیں تو کریں گے کیا, یہ بھی اٹھا کے پارک کریں گے. یہ جو سے ہے نا, آپ کو اسٹرکچرل پرابلمز اگر ریزالو نہیں کریں گے تو یہ آپ وہی یہ دوسری پی آئی اے بن جائے گی. ایک میٹنگ ہوتی 18 ارب دے دیا, پھر جی پاکستان اسٹیل مل کی میٹنگ ہو رہی ہے, پھر 30 ارب دے دیا, اتنے لوگوں کو پینشن مل گئی. یہ پورا ملک پینشن پہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ اس لیے نہیں ہونے دیتے اسٹرکچرل ریفارمز, کہ اسٹرکچرل ریفارمز میں یہ جو سا ہے نا جنرل, دیکھیں جرنلسٹ کا زمانہ نہیں ہے, جرنلسٹ کا تو ہے ہی نہیں نا, جرنلسٹ کا زمانہ نہیں ہے. جرنلسٹ ود اے جی. You have to be very precise کہ جو سے اس قسم کے سبجیکٹس ہیں جس کے اندر پالیسی میکنگ ہے, سب کچھ ہے. بیوروکریسی کا کام, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بیوروکریسی کا کام ہے کہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرے. اگر یہ پالیسی میکنگ میں اتنے شہزادے ہوتے تو پہلی بات یہ ہے کہ آج تک مجھے بتائیں کتنی بار اس بیوروکریسی نے کہا اس ملک میں ڈیمز بننے چاہیے, اور کتنے ٹاپ بیوروکریٹس نے جو واٹر پاور سیکرٹریز تھے انہوں نے حکومتوں کو لڑے ہوں کہ ہم یہ کریں وہ کریں, کوئی نہیں کرتا. مالک میسیج ابھی ایک کچھ عرصہ پہلے آیا ہے, وہ کہ یار یہ آپ روز ہی گیس کرتے رہتے ہیں, کتنے پروگرام کرنے ہیں. عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ باقی جتنے بھی یہ اسکیمز چل رہے ہیں, فار ایگزامپل اتنا بڑا یہ وہ 20 ارب 10 ارب, یہ کھربوں کی بات ہے. یہاں پہ روز کے اربوں روپے بنائے جا رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی اسکیم نہیں ہے, اور اس سے بڑی اگر اس کو ریویمپ کر لیں, اس کو ٹھیک کر لیں. فار ایگزامپل ورلڈ بینک نے, ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ $18 بلین جو ہے اس میں سے پاکستان بچا سکتا ہے. یہ اس وقت ہمارا ٹوٹل جو وہ کرائسس ہماری ناک سے لکیریں نکالنی ہمیں 6 بلین کے لیے, منتا کر رہ گئے. آپ کے جو سارے ریمیٹنسز آتے ہیں اس کے برابر آپ بچا سکتے ہیں اگر صرف اس کو ٹھیک کر لیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹھیک کرنے کا اگین بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, یار یہ تفتیش کرا لو پہلے. لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں, آپ لاسٹ کی کوئی لائن سائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں. نہیں جی, میری تو ایک ہی چیز ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹار ایوری بڈی ود دا سیم برش.
بہت اچھے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں. مجھے کل کے پروگرام پر کچھ لوگوں نے کہا یار ایسے امپریشن ملتا ہے کہ ہم سارے غلط ہیں. ساری غلط ہے. میں کہتا ہوں ان کے لیے, اس ملک کے لیے, اگر یہاں پہ منسٹری آف پیٹرولیم کا پراپرلی آڈٹ نہ ہوا ان کی ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا, تو یہ ملک کی تباہی ہوگی. اگر آپ نے انرجی کی ڈرائیو ٹھیک نہ کی تو آپ کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. ٹھیک ہے, لاسٹ بل. پرائم منسٹر کے لیے چوائس بڑی سمپل ہے, یا تو وہ نیچے ہیڈز مسٹ رول, اگر یا نیچے لوگوں کو لٹکائیں گے, ورنہ پھر الزام پرائم منسٹر پہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا قصور ہے. اگر اپنے سے قصور ہٹانا چاہتے ہیں تو نیچے جو لوگ چور ہیں ان چور 2-4 کو لٹکا لیں اور پکڑ لیں کہ چوری کی نیچر کیا ہے. بالکل. چلیے پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.